अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। आज दिन है बुध का, तारीख़ है 15 फरवरी और अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या हुस्न इत्तफ़ाक़ है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हुकूमत ने फ़ैसला किया कि पेट्रोल की कीमत में यक जुम्बिश कलम से एक अबरू के इशारे से 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन कोइंसाइड करता है मरीम नवाज साहिबा की पाकिस्तान आमद के साथ। और तमाम के तमाम टेलीविज़न चैनल्स, टॉक शोज़, अखबारात का मौजू यह है कि बेनज़ीर भुट्टो की जैसे पाकिस्तान वापसी हो रही है। मरीम नवाज साहिबा ने क्या लिबास पहना हुआ था, उनके पास कौन सा पर्स मौजूद था, किससे वो खुश होकर मिली, किसके साथ उन्होंने जफ्फी डाली, क्या उन्होंने आकर गुफ्तगू की, उनके चेहरे के तासुरात कैसे, आने के बाद बयान क्या दिया, क्या तल्ख बात की, क्या शीरीं बात की, किस रास्ते से वापस गई। और पेट्रोल वाला मामला थोड़ा सा दब कर रह गया। और आज तकरीबन उसके 2 हफ्ते के बाद सबको मालूम था कि पाकिस्तान में एक मिनी बजट लाया जा रहा है। इसहाक डार एक और मुआशी बम जो है वो फोड़ने वाले हैं, बहुत सारी अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। मेरे मुंह में खाक कि मैं पाकिस्तान की अदालतों पर या अदालती निज़ाम के ऊपर कोई शकूक व शुबहात अपने दिल में रखूं, लेकिन ये बात एक हकीकत है कि गुज़श्ता रात शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये चैमगोइयाँ चल रही थीं कि इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की काविशें शुरू हो जाएंगी, इमरान खान को पाबंदे सलासल करने के लिए टीमें रवाना कर दी जाएंगी, एक सियासी गर्मा गर्मी होगी। और उसके नतीजे में होगा ये कि तमाम टेलीविज़न शोज़ का, तमाम टॉक शोज़ का, ख़बरों का मौजू सियासी होगा, ना कि मुआशी। जो मुआशी हालात हैं वो नहीं होंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद हो गई, मामला अभी भी चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब खुद बनफ्से नफीस पेश हों अदालत में, उनको यकीन दिलाएं और फिर शायद उनकी जो ज़मानत है वो ले ली जाए। उनको अगर बेल मिल जाती है, नहीं मिलती, दोनों सूरतों में ये मामला किस करवट जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ सियासी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन ये मेरा और अब्दुल बासित साहब का प्लेटफॉर्म है। ABN के इस प्लेटफॉर्म से डिबेट एट 8 में हम यकीनन अपने व्यूवर्स की वजह से इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन दूसरे सेगमेंट में बड़ी ज़बरदस्त और गर्मा गर्म बात होगी। पाकिस्तान के मुआशी हालात, हम किस तरफ जा रहे हैं उस जानिब। लेकिन आगाज़ में जो है वो बात करेंगे, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का मौजू क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है, लोगों को तफसीलात मालूम है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो दहशत गर्दी के मुकदमे में, और दहशत गर्दी का वो मुकदमा इमरान खान साहब जो है आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से पूरी दुनिया में तकारीर करते हुए पाए गए। 3-4 साल जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, हर फोरम पर जाते थे और जाकर कहते थे कि ना पाकिस्तानी दहशत गर्द हैं, ना मुसलमान दहशत गर्द हैं, इनको एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जाता। और फिर एक के बाद एक दहशत गर्दी का मुकदमा इमरान खान साहब पर चलाया जाता है। फ़ारूक हबीब साहब हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं, आपको आवाज़ आ रही है? अभी थोड़ी देर तक वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं, हम उस पर बात करेंगे। बासित साहब को लगभग 72 मुकदमात हैं, छोटे बड़े मुकदमात इमरान खान साहब पर, और लगता यह है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि इमरान खान काबिल कबूल नहीं। और इस किस्म के तजुर्बात माजी में भी किए जा चुके, नवाज शरीफ साहब के हवाले से किया जा चुका, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी किस प्रोसेस से गुजरे, शाहिद खाकान अब्बासी या जो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में रहा, इस किस्म के मामलात रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। तो क्या ऐसा हमें लगता है हमारी रियासत को या हमारी हुकूमतों को कि इस मर्तबा वही मरीज़ है, वही मर्ज़ है, तो वही दवाई कारगर साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ जल्द आ जाएंगे, क्योंकि असल तो हम सर आपके आवाज़ में आज जान नहीं नज़र आ रही मुझे। अच्छा, नहीं, मैं चूँकि आपने इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त किया है तो मैं अभी तक उसके शहर से बाहर नहीं निकल रहे। बाहर निकलें सर, नहीं निकल पा रहा, तो ज़रा वक्त लगेगा। अच्छा, तो अब ये मामला कुछ यही है कि अब मुझे तो आपके जो आपने मुझसे सवाल करते हुए जो बात की है उससे मैं ये तासुर लेने में हक़ बजानिब हूँ कि जो पहले काम होते रहे नवाज शरीफ के साथ या उससे पहले, वो सब गलत थे। आप ये बताना चाह रहे हैं? क्योंकि इमरान खान नहीं, नौयत डिफरेंट थी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहानी वही चल रही है लगभग, जो इट्स अ डेजा व्यू।
ہم یہ سینز دیکھ چکے ہیں, اسکرپٹ تھوڑا بہت تبدیل ہے, کیسز کی نوعیت تھوڑی بہت تبدیل ہے. غلط ہے اور آج بھی غلط ہے. نہیں غلط سے نہیں, ہم بیسیکلی جو ٹرموائل ہے اس ٹرموائل میں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کوئی ونڈرز کر دے گا. دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پر یہ اجازت ہے کہ جناب کھلے عام 5 سال 365 دن, نہ اتوار کی چھٹی نہ ہفتے کی چھٹی, کوئی ایک لمحے کا سکون نہیں ہے کسی کو, ہر وقت ہم نے یہی کرنا ہے. 4 پریس کانفرنسز ہر روز ہوتی ہیں, ہاں, اور اس کو ڈائجسٹ کرنے عوام بس اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ڈپریشنز بلڈ کریں یہی سن کے. یا ویکینڈ ہے, یہ پریس کانفرنسز تو اب ایک روٹین بن گئی نا, جب تک ہونا تو ہمیں بھی اطمینان نہیں آتا. چلیں گڈ. فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ لائن پر آ چکے ہیں. فاروق صاحب آپ نے ہمیں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا, لیکن ڈائریکٹ کوسچن کے اوپر آؤں گا. یہ بتائیے کہ لگ بھگ کوئی 70-72 مقدمات ہیں خان صاحب پر. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, لگتا یہ ہے کہ ریاست اور حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کے بغیر ہوں گے الیکشنز, عمران خان اس سیاسی منظرنامے پر نہیں چاہیے. کیا ریئیکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ نہیں دیکھیں, عمران خان کے بغیر جو ہے وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ کیاس ہے, جو عدم استحکام ہے, اس کو پورا کر لیا جائے گا؟ یہ کیا اسیسمنٹ ہے ان کی جو اس وقت ملک کی معیشت کا حشر نشر کر دیا پکڑ کے؟ مجھے آپ بتائیں, جو انسٹیبلٹی ہے پچھلے 10 ماہ میں, یہ 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, ساری جماعتیں ساتھ مل کے بیٹھی ہوئی ہیں نا, تو انسٹیبلٹی کیوں نہیں ختم ہو سکی ان سے؟ یہ تو کہتے تھے ہم بڑے ماہر ہیں, ہم مہنگائی کا خاتمہ کرنے آئے, وہ نہیں کر سکے. اب اگر کسی کو یہ لگتا ہے, ابھی بھی کسی کو یہ لگتا ہے کہ بھئی وہ عمران خان کو مائنس کر کے سسٹم کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں, تو وہ ناممکنات کے اندر ہے. عمران خان ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے آپ نظریں نہیں جڑا سکتے. اور آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈال دو, عمران خان کو کسی طریقے سے نااہل کرا دو, اور عمران خان کو وداؤٹ اینی کچھ کیا بھی نہ ہو, اس بنیاد کے اوپر آپ باہر کر دو سیاسی اور پاکستان کے جمہوری عمل سے, انتخابات میں حصہ لینے سے, تو وہ نہ ان انتخابات کی کوئی حیثیت ہوگی, نہ ہی اس نظام کی کوئی حیثیت ہوگی, اور ہم اس انتخابات کو بھی قبول نہیں کریں گے, اس سارے سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے. تو ہمیں کوشش کر کے دیکھ ہی لیے نا, اب کچھ تو ہو گیا ان 10 مہینوں. فاروق حبیب صاحب, یہ کل رات سے کیوں یہ بازگشت تھی کہ ضمانت کینسل, ضمانت نہیں, مسترد, گرفتاری, یہ ایک دن پہلے کیسے شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہی ہمارا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کی شن بون جو ہے وہ ان کی فریکچر ہے, ان کو گولیاں لگی ہیں, ان کے ساتھ قاتلانہ حملہ ان کے اوپر ہوا. جب عمران خان صاحب پنڈی جلسہ میں شہید ہوئے, اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انتہائی تکلیف میں رہے. جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ موو نہیں کر سکتے, آپ جب موو کرتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی جھٹکا, دھکم پیل ہو سکتی ہے, کوئی دھکا لگا, اس دوران آپ کی یہ بون کا جو فریکچر کا ریکوری کا عمل ہے, یہ دوبارہ سے آپ کی جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے احتیاط کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان تک دین بھی نہیں گئے, زوال پارک کے اندر ہی ہیں اور وہ وہیں پہ ہے, اور ڈاکٹرز کو ان کی رپورٹس بھی فراہم کی گئی, جو موجودہ تازہ ان کی ایکس رے رپورٹس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز کی اوپینین ہے, جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں. اس سے قبل عمران خان صاحب جب تک کرکٹ کھیلتے تھے تو ان کی دوسری ٹانگ کی سیم اسی ہڈی کو فریکچر آیا تھا. اس دوران وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت وہ احتیاط نہیں کی تو میرا دوبارہ وہ ہڈی کھل گئی تھی اور مجھے 3 سے 4 مہینے دوبارہ بیڈ ریسٹ کرنا پڑا. فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ ظاہر ہے کہ ابھی کچھ پروسیڈنگز جو ہیں وہ کورٹ میں چل رہی ہیں, اور اسٹوڈیو میں آنے تک مجھے یہ معلوم تھا کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود پیش ہوں عدالت میں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں جو خود پیش ہونے کا معاملہ ہے نا جی, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ساگرہ 4 مہینے 4 سال ملک سے مفرور رہے ہیں, یہ سلیمان شہباز 4 سال ملک سے مفرور رہا, عدالتیں گلاتی نہیں ہیں, کرپشن کے مقدمات ہیں ان کے اوپر. ان دونوں اندر میں بیٹھ کے بھارتی ضمانتیں نہیں, ان کو تو کوئی ادارہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پکڑنے نہیں گیا تھا کیونکہ پروٹیکٹیو بیل نہیں.
ان پروٹیکٹیو بیل کے بعد انہوں نے اپنی انٹرم بیل بھی کروا لی. عمران خان صاحب کے اوپر تو بھائی جینوئن ریزن ہے. عمران خان صاحب کیوں لگتا ہے ابھی عمران خان صاحب جو ہیں ہم ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, ہم نے کبھی عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار نہیں کیا. عمران خان اپنے قاتلانہ حملہ سے قبل جو ہے وہ سول جج کے سامنے بھی جا کے پیش ہو گئے, سیشن جج کے سامنے بھی پیش ہو گئے, جا کے ہر عدالت کے سامنے عمران خان صاحب کے, کیونکہ ہم تو ہماری تو ساری جدوجہد رول آف لا کی ہے, قانون کی حاکمیت کی ہے, لیکن جو ان کی میڈیکل ریزنز ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کیسے ان سے قاتلانہ. فاروق حبیب صاحب, میں امبیسڈر عبدالباسط بول رہا ہوں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں میڈیکل ریزنز, وائی ڈزنٹ کہتے ہیں. ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے فاروق حبیب صاحب؟ فاروق حبیب صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا. پروڈیوسر صاحب کوشش کریں کہ ان کے ساتھ رابطہ ہو جائے, ایک دو بہت ہی اہم چیزیں ان سے پوچھنی ہیں. باسط صاحب آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے, 2-3 سوالات میرے ذہن میں آئے. نہیں, اس وقت ایک تو بہت بڑا سوال ہے نا ہم سب کے ذہنوں میں کہ گزشتہ تقریباً 4-6 ماہ سے 8 ماہ سے جب سے یہ سارا معاملہ یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے, چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے, ایک چیز بار بار تواتر سے ہوئی ہے. پہلے بنی گالہ میں ہوئی, پھر زمان پارک میں ہوئی. وہ چھوڑ دیجئے نا, میں ابھی جو اس وقت سچویشن ہے نا, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میرا سوال ان سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا ہی اگر میڈیکل ریزن ہے اور 3 ہفتے انہوں نے مانگے ہیں کورٹ سے کہ 3 ہفتے کا مزید آپ ٹائم دیں, تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ گورنمنٹ کوئی ڈاکٹرز, وہ اگر کسی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے تو گورنمنٹ ڈاکٹرز جا کے ان کا معائنہ کر لیں. ایک طریقہ کار یہ ہو نہیں, معائنے کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں, مل بھی سکتے ہیں, لیکن وہ جو اس پروسیس میں جو رش ہوتا ہے, جو کراؤڈ ہوتا ہے, جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, اس میں اگر دھکم پیل کے دوران کوئی نہیں, ایک وہ بھی ہے نا, گر جاتے ہیں. ایک آبجیکشن یہ بھی ہے کہ خان صاحب گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں جاتے. وہ جب ان پہ اٹیک بھی ہوا تھا تو وہ سیدھا خانوں, لوگ تو پاکستان میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہیں جاتے. آپ لائن پہ ہیں فاروق حبیب صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے فاروق حبیب صاحب؟ جی آ رہی. اچھا, میں امبیسڈر عبدالباسط بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جی عبدالباسط جی خیریت سے ہیں آپ؟ میرے 2 بے ضرر سے سوالات ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جی 3 ہفتے آپ نے مانگے ہیں کہ خان صاحب 3 ہفتوں میں ریکور ہوں گے, لیکن کورٹ بڑے سوالات بھی اٹھا رہی ہے کہ آیا واقعی ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہے کہ وہ نہیں آ سکتے, ابھی ان کو چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کی ایک میڈیکل ٹیم ان کے گھر چلی جائے زمان پارک میں اور وہاں ان کو وہ ان کا معائنہ کر لیں اور اپنی رپورٹ کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس ارینجمنٹ کو؟ دیکھیں, ہمیں تو بالکل کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے دیکھیں کیوں وہ چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تفتیش جوائن کریں. ہم نے تو کہا جی ہم تفتیش بھی جوائن کر لیتے ہیں, FIA بھی جوائن کر لیں گے. یہ FIA کے کیس میں بھی کہا, اور یہ جو آپ کا ETC کے سامنے کیس لگا ہوا ہے, آج دنیا جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آپ شہادت بھی دے سکتے ہیں. دنیا جو ہے وہ ویڈیو کانفرنس. نہیں, آپ نے میرا سوال پھر میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا فاروق صاحب. آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں. اچھا, آپ کے ہمیں دیکھیں اگر عدالت کوئی مقرر کرنا چاہتی ہے اوکے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن میں کر رہا ہوں جو ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہے نامی ڈاکٹرز ہیں, اپنے پیشہ کے حوالے سے, اپنے شعبہ کے حوالے سے انہوں نے اپنی اوپینین دی ہیں, ریٹن اوپینین. وہ رپورٹس ایسے نہیں ہوتی. آپ جب بھی آپ کسی بیسٹر صاحب آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, جب آپ کسی کورٹ آف لا میں تو ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ کی پھر ایک قانونی لیگل حیثیت ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو کوئی ایسے ڈاکومنٹ اٹھا کے دیں جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہ تو پھر آپ بھی قانون کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اچھا فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے کہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں 2-3 مرتبہ یہ افواہ چلی کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور وہ خاصا لیٹ نائٹ, کبھی 12-1 بجے اس قسم کے ٹویٹس گئے, اور پھر
باقاعدہ ایک بڑی تعداد میں کارکنان، سینکڑوں کی تعداد میں زمان پارک اکٹھے ہوئے کہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ تو ابھی جس وقت ان کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے، اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا اور اسلام آباد پولیس اس وقت ان کو اریسٹ کرنے کا اٹیمپٹ کرتی ہے، اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اسی طریقے سے روکے گی، رکاوٹ ڈالے گی، نہیں ہونے دے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ نہ تو کوئی انہوں نے چوری دی ہے نہ کی۔ اگر ان کی خواہش ہے تو بھائی یہ خواہش کے تحت گرفتاری نہیں عمل۔ آپ نے جس قسم کے مقدمات بنائے تمام مقدمات بھی جعلی ہے، بیس لیس بے بنیاد مقدمات ہیں۔ ان مقدمات کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا عمران خان پر گرفتاری ہے، گرفتار کر کے ملک کو چلا لیں گے، ملک کیا چل جائے گا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آج آپ دیکھیں، میں پچھلے 10 سے 15 منٹ سے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب اور گرفتاری کے سوال ڈسکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ساری ڈسکشن منی بجٹ سے ہٹا کر عمران خان کی ضمانت اور گرفتاری کے اوپر ڈال دی۔ آج آپ کو پتا 170 ارب روپے کے ٹیکسز نہیں لگ گئے۔ آپ میں جو گیس اور بجلی کی خدمت میں عوام کی جیب سے 600 ارب روپے یہ نکالنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو اپنے دہاڑی دار طبقے کی فکر پڑی ہوئی ہے، جس کا 10,000 بجلی کا بل آتا تھا، اس کا 13,000 روپے۔ سو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں فاروق حبیب صاحب کہ اگر گیس کا بل آتا تھا اس کا 9,000 گیس کا بل آئے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عیسیٰ نقوی کے سوال کے جواب میں جو آپ نے کہا، تو اس سے میں یہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ عمران خان کو پیسفلی ان کو سرنڈر نہیں کریں گے اگر ان کے گرفتاری کے حکم آ جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ تو حکم اگر آتا ہے تو اس حکم کو ہم دیکھیں گے نا، قانونی حکم کی جو ہے کیا اس کی حیثیت، اس کو دیکھیں گے۔ ہمارے پاس اپنی لیگل ریمیڈیز موجود ہیں، اور یہ بھی جو آپ کا ATC کا آرڈر ہے، اس کو بھی ہم صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ فاروق حبیب صاحب، میرے پاس صرف 1 منٹ بچ گیا، بس آخر میں ہمیں یہ بتا دیں، اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کا عدالتوں پر اعتماد کا لیول کتنا ہے؟ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں مکمل طور پر پاکستان کی عدالتوں اور عدالتی نظام پر؟ میرا خیال ہے فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے، کہ پاکستان کے عدالت لائن ڈراپ، فاروق حبیب صاحب اسے کہتے ہیں اور لائن کٹ گئی، لیکن فاروق حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ جو بات کی ہے، جو میں نے آغاز میں کہی، یعنی اس وقت یہ ٹرموائل کریٹ ہوا ہے سیاسی، جس وقت پاکستان میں آپ نے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ تو نہیں کیا ہوا تھا؟ نہیں، ان کو میرا خیال ہے شاید انہوں نے سنی نہیں میری اوپننگ، اس وجہ سے انہیں یہ کہنا پڑا، ادروائز وہ یہ نہ کہتے ہیں، وہ پھر اس وقت وہ ہاں میں ہاں ملانے والا طریقہ ہوتا۔ بہرحال بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بات کریں گے اس معاملے پر جو اس وقت شاید تمام پاکستان کی عوام ہے، ہر بندے کو افیکٹ کر رہا ہے، وہ معاملہ پاکستان میں معیشت کی جو صورتحال ہے اور جو نئے ٹیکسز کا طوفان پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کو اس کا سامنا۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج عجب حسن اتفاق تھا، اور اس حسن اتفاق پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اس معاشی کور ٹیم کا حصہ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ مشاورت، ان کو ایڈوائسز دیتی ہے، معاشی معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب، ایک عجیب حسن اتفاق تھا آج، ایک بڑی خبر یہ تھی کہ آج بجٹ، منی بجٹ آئے گا، ٹیکسز کا طوفان ہے، قیمتوں کی جو ایک انبار لگنے والا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، اس کا اعلان ہونا ہے، ساتھ ہی ایک سیاسی ٹرموائل شروع ہو گیا۔ تمام گفتگو کا فوکس اس طرف ہے۔ آپ کو میں پہلے یہ سنوانے لگا ہوں کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے یہ منی بجٹ پیش کرتے ہوئے جو تیر آپ کی جماعت پر اور آپ کی حکومت پر چلائے ہیں، پہلے وہ سن لیں ذرا، پہلے مجھے اس کے اوپر آپ کا تبصرہ چاہیے۔ پروڈیوسر صاحب چلائیے ذرا۔
دور حکومت میں ناقص معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں صرف 26 ارب ڈالر کا جی ڈی پی میں اضافہ ہو سکا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 2018 میں 100 ارب ڈالر کے قریب تھی، اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے 26 ارب ڈالر پر لا کھڑا کیا۔ پاکستان کا مجموعی قرضوں کا حجم 1947 سے 2018 تک 24,953 ارب تھا، جو کہ پی ٹی آئی کے 4 سال حکومت میں بڑھ کر 44,383 ارب ہو گیا۔ 2018 کے الیکشن میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ ملک دنیا کی جو 24ویں معیشت بن چکا تھا وہ 2022 میں گر کر دنیا کی 47ویں معیشت بن گیا۔ مزمل اسلم صاحب، پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو سنا آپ نے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ان کو تو عالمی صنعت ملی ہوئی ہے کہ یہ ڈیٹا فجنگ کے ماسٹر ہے، اور جہاں ڈیٹا فجنگ نہیں کرتے تو وہاں یہ ڈیٹا کو جو ہے نا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی 100 ارب ڈالر جو ہے اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی، یہ 2017 میں ہوئی تھی۔ جب یہ 2018 میں گئے تھے تو 50 ارب ڈالر خود کر کے گئے تھے، 53,000 کا انڈیکس تھا، اور یہ ہمیں 41,000 میں دے کے گئے تھے، اور جب انہوں نے ہم سے واپس لیا تو 47,000 تھا۔ پھر ریکارڈ کے لیے ابھی آپ گوگل کر لیں، 2020 اور 2021 پاکستان کی تاریخ کا اسٹاک مارکیٹ کا سب سے ہائیسٹ ریٹرن تھا، سب سے ہائیسٹ ریٹرن 1,000 ارب سے زیادہ کا صرف اسٹاک ایکسچینج نے ریٹرن دیا تھا۔ یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سال پہلے کی بات ہے۔ پھر انہوں نے ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے انہوں نے جو ہے جی ڈی پی کے تناسب سے سب سے زیادہ لے لیا۔ جب یہ گئے تھے تو 66% تھا، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 64% تھا۔ یہ بھی انہوں نے ایک جھوٹ بولا۔ پھر انہوں نے بولا کہ جی پر کیپٹل ڈالر کی انکم جو ہے پاکستان میں جو ہے صرف ہم نے 30 ڈالر سے بڑھائی۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ گئے تھے تو اس وقت 19 ارب ڈالر ترسیلات تھی اور ایکسپورٹ 22 ارب ڈالر تھی، اور جب ہم چھوڑ کے گئے 32 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھی اور 31 ارب ڈالر ریمیٹنسز تھی۔ تو کہاں سے کون سا اشاریہ انہوں نے جو ہے وہ نکال کے جو ہے خود ڈیٹا بنا کے آ گئے، اور آخری میں جو 2022 تھا پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ جو ہے کراپ کی پروڈکشن ہوئی تھی، ریکارڈ 4.5 ہم نے ریکارڈ توڑے تھے صرف ایگریکلچر کے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدحال معیشت چھوڑ کے گئے، ان کو شرم نہیں آتی۔ اگر ان کو تھوڑی سی بھی شرم ہونا تو یہ صرف بتا دیں کہ اگر یہ اتنی اچھی معیشت چھوڑ کے گئے تھے تو ان کے وزراء اور یہ خود مزمل صاحب، آپ ان کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ مناظرے کی ایک بات سن لیں، یہ اگر اتنی زبردست معیشت چھوڑ کے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب، یہ ہمیں بار بار اس چیز کا تانا کیوں دیتے ہیں کہ یہ حکومت میں آتے انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لیا تھا، انہوں نے 10 مہینے لگا دیے؟ یعنی کہ یہ آئی ایم ایف میں تو اس وقت جاتے ہیں نا جب آپ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ تو خود نفی کر رہے ہیں اپنی باتوں کی۔ تو اسحاق ڈار صاحب جیسے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ان کو تو عالمی صنعتیں ملی ہیں آئی ایم ایف سے اور اداروں سے۔ تو 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت تو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے اگر آپ کی پالیسیز آگے صحیح معنوں میں بڑھ رہی تھیں؟ تو دیکھیں باسط صاحب، میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں معیشت دے کے گئے تھے اس کے بعد بھی ہم نے 10 مہینے گزارے، اور جس پہ انہوں نے ہمیں تانا دیا کہ پہلے دن ہی آئی ایم ایف پہ چلے جانا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام کی سارے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کی اندر تفصیل میں چلے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ہم نے 6 ارب ڈالر کا پروگرام دیا تھا، اور 4 سالوں میں جس کو قرض کا جو ہے سب سے بہت زیادہ، ابھی انہوں نے ہمیں قرض کا بھی تانا دیا تھا، 6 ارب ڈالر سے آئی ایم ایف سے صرف ہم نے 3 ارب ڈالر لیے استعمال کیے۔ 3 ارب ڈالر تو ہم نے اس کی لائن بھی نہیں استعمال کی۔ تو ہم نے خود اپنے ذرائع سے اتنے پیسے جو ہے جنریٹ کرنا شروع کر دیے تھے کہ آئی ایم ایف کے پورے پیسے بھی ہم نے نہیں لیے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آئی ایم ایف کا لون پیپلز پارٹی نے نہیں، لیکن وہ تو حکومت آپ پہ یہ الزام لگا رہی ہے پی ٹی آئی پہ کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے بھی جا رہے ہیں اور پھر آپ نے اس کی خلاف ورزی بھی کی، ڈیویٹ بھی کیا، اس لیے ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں اس وقت۔ اچھا چلیں جی، اس میں بھی 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا یہ 23واں پروگرام تھا آئی ایم ایف کا، اس سے پہلے 21 پروگرام پاکستان کے نام مکمل چھوڑے گئے، اور وہ 21 پروگراموں میں سے جو ہے 13 پروگرام جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آ جائے اب ہمارے آئی ایم ایف پروگرام میں، ان کو اس پہ بہت اعتراض ہے اور تھا اور ابھی بھی ہے۔ تو ہمارا پروگرام تو جو ہے ستمبر 2022 میں ختم ہو جانا تھا، یہ تو انہوں نے اس پروگرام کی 9 مہینے کی ایکسٹینشن لی ہے۔
इनको तो लेना ही नहीं चाहिए था, ये तो बड़े अक्लमंद लोग थे और इनके बकौल हमने जो है प्रोग्राम गलत नेगोशिएट किया था, तो ये नया नेगोशिएट कर लेते, तो इनको किसने रोका हुआ था? ये तो नया प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ है, हमारा प्रोग्राम तो 22 सितंबर को खत्म हो चुका हुआ है और ये मिफ्ता इस्माइल ने जो नए हदफ तय किए थे वो सारे हदफ में दे आर बिहाइंड। इस वजह से आज इनको मिनी बजट देना पड़ गया, रुपए की कदर गिरानी पड़ गई, बिजली के बिल बढ़ाने पड़ गए, गैस के बिल बढ़ाने पड़ गए। मुजम्मिल असलम साहब, देखें ये जो जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये आदादो शुमार, स्टैटिस्टिक्स, ये आम लोग नहीं समझते। ज़रा आप मईशत को समझते हैं, हमें ज़रा समझाएं कि इसहाक डार साहब ने ज़रा सादा अल्फाज में बताएं कि जो आज उन्होंने ऐलानात किए हैं 3 महीने के बाद आपकी और मेरी ज़िंदगी या एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर होगा? लेकिन मैं साथ एक ऐड कर दूँ ईसा आपके सवाल के साथ कि ये तो हकीकत आप मानते हैं कि आपकी हुकूमत जिस कदर कर्ज़ लिए हैं वो शायद तारीख़ में कभी उतने कर्ज़ नहीं लिए गए। देखें जी, सबसे पहले तो अभी हम 10 आपको बता देते हैं, इन्होंने 10 महीनों में 12,000 अरब रुपए कर दिए और बीसीआई ने 4 सालों में, पौने 4 सालों में जो है 18,000 अरब रुपए कर दिया था। तो ये तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाना चाहिए कि हमने कितना कर्ज लिया और इन्होंने कितना कर्ज लिया। और जो हमारे 18,000 अरब में भी जो है ना 7,000 अरब जो है रुपए की कदर गिरने की वजह से, हमने कर्ज नहीं लिया था, रुपए की कदर गिर गई थी तो जिसकी वजह से 7,000 अरब रुपए ज्यादा कर्ज हो गया। इन्होंने तो खालिस जिसे कहते हैं 12,000 अरब रुपए की कदर के साथ सिर्फ 10 महीने में हो गया। और दूसरी बात ये कि हमारा जब कोविड था ना, पूरी दुनिया का चाहे तरक्की तज़ीब ममालिक हो या तरक्की याफ्ता, उनका 10% जीडीपी का जो है कर्ज बढ़ा था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था कि कोविड के दरमियान हमारा जो है वो कर्ज जो है उसमें 1% से गिरा था। तो ये भी हमारे पास ही तमगा है। अगर खुदा ना खास्ता ये लोग होते तो आज तो पाकिस्तान की कर्ज की इतनी बड़ी जिसे कहते हैं कि दास्तान होती कि वो जबान थक जाती बात करते करते। तो ये 3 माह के बाद पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कैसी होगी, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। देखें, आप 3 माह की बात कर रहे हैं, 3 हफ्ते बाद पाकिस्तानियों की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी कि उनको जो है या तो अपनी जो है ना असासे बेच के अपनी जिंदगी मामूलात पूरे करने पड़ेंगे या तो फिर उनको जो है सड़क पे आना पड़ेगा। मेरा एक सवाल ये भी है, एज ए कंप्लीट करें, वो तो यही कह रहे हैं ना कि 2 हफ्तों में मामलात इतने ख़राब हो जाएंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप पीटीआई की इस वक्त क्या पॉलिसी है? वो चाहती है कि ये हुकूमत IMF के साथ जो भी इस वक्त हमारी टॉक्स हो रही हैं IMF के साथ एग्रीमेंट हो, या आपकी पॉलिसी इस वक्त ये है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन IMF? आप किस तरह देख रहे हैं इस सारे किस्से को? नहीं, देखिए, हमने ये नहीं कहा कि आप IMF के साथ ना करें नेगोशिएट। IMF के साथ आप जो आपने अभी जो तय किया है वो बहुत अनरीजनेबल किया और वो बहुत क्विक टाइम में, आपने बहुत छोटे टाइम में जो है ये आपके साथ ये चीजें तय की हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात बोली कि वे फॉरवर्ड किया, ठीक है, वे फॉरवर्ड जब तक आप खुद अपने आप को, अपनी इनकम को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे, आप जो है इस जंगल से नहीं निकल सकते। देखिए, फिच ने कल पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड की, उन्होंने एक बात बोली है और उन्होंने वो बात ये बोली है कि पाकिस्तान का अब IMF भी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अब सिर्फ 2 रास्ते रह गए, या तो वो दिवालिया दे दे या वो अपने कर्जों को रीशेड्यूल करा दे। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। तीसरी बात सबसे अहम है जो आज इसहाक डार साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा अगले साल पाकिस्तान की मईशत 4% से ग्रो हो जाएगी, इस साल थोड़ी सी सुसरवी रहेगी। तो जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे उस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आया, जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 4% से गिर गई है पिछले साल के मुकाबले में, और जो हमारा पिछला साल चला उस वक्त वो 11% की रफ्तार से ग्रो कर रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त मईशत में अमली तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ है, रोजगार है नहीं, महंगाई। आज ही जो एक फ्यूचर समिट हो रहा था कराची में जिसमें हबीब बैंक के प्रेसिडेंट ने बोला कि ऑलरेडी जो खाने पीने की जो महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन, वो इस वक्त पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन है और ये हाइपर इन्फ्लेशन 50 सालों में एक दफा आती है।
تو یہ جو ہے یہ اس کی بھی جو ہے آج انہوں نے تو بات پھر یو ایگری ود فش کے ساتھ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ اب ڈیفالٹ ہی شاید بہتر راستہ ہے بحیثیت پی ٹی آئی؟ ہم تو یہ ہم نے ابھی وائٹ پیپر دیا تھا کچھ دن پہلے، اور اس وائٹ پیپر میں شوکت طرین نے بولا تھا کہ 10 مہینوں میں اتنی ڈیلیٹ کر دی انہوں نے، اب پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، صرف ری اسٹرکچرنگ میں جانا پڑے گا. اوکے، ری شیڈیولنگ ری اسٹرکچرنگ اور ری شیڈیولنگ کی طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، بہت بہت شکریہ. باسط صاحب بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ جس کو میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ جس پر دراصل بات ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، سوالات ہونے چاہیے کہ وہ حکومت، وہ 12-13 جماعتیں جو آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتی تھیں تو آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر سوال تو بنتا ہے. بریک کے بعد سوال کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے دوران اب اطلاعات آ رہی ہیں لاہور سے. لاہور ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب نے رجوع کیا تھا ان کی جماعت نے کہ ان کو ضمانت جو ہے، حفاظتی ضمانت وہ مل جائے. وہاں یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب پیش ہو جائیں. خان صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے اس وقت کے دوران. پہلے ایک مرتبہ ملتوی کی گئی سماعت، اور پھر اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ سماعت جو ہے وہ کل صبح تک غالباً 8 سوا 8 یا 9 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کیا آگے لاہ عمل ہوتا ہے، وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں، ان کی ضمانت ان کو حفاظتی ضمانت ملتی ہے لاہور سے یا نہیں. یہ تو ظاہر ہے باسط صاحب آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا. آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ خطاب کرنے والے ہیں، اور خطاب کا اعلان جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد ہو گئی تھی. تو بہت زیادہ اینٹیسپیشن تھی کہ خان صاحب پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے، عدالتوں پہ اپنے کیسز کے حوالے سے، یا حکومت جو ان کے خلاف کر رہی ہے، یا جو مقدمات ہیں ان کے اوپر تبصرہ کریں گے. لیکن ان کا موضوع گفتگو مکمل طور پر یہ منی بجٹ تھا، یہ معاشی صورتحال تھی. باسط صاحب آپ میرے خیال میں ابھی وہ تھوڑی بہت رکھنا چاہتے ہیں نا عدالتوں، آبویسلی وہ ایسا کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتے اس وقت کہ عدالتوں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے یا ابھی سارے ہی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ابھی چونکہ لیگل کورس اویلیبل ہے ان کے لیے تو وہ اس کو لاسٹ اس تک لے کر جائیں گے. لیکن جو میں نے پہلے فاروق حبیب صاحب سے سوال پوچھا نا، میرا خیال میں یہ بھی ایک بیچ کا راستہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ فواد حسن چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹرز ان کو یہی کہا ہے کہ 3 ہفتے سے پہلے وہ کہیں نہیں جا سکتے. اب کویسچن یہ ہے کہ ایمبولنس کے ذریعے ان کو لایا جائے، اسٹریچر میں لایا جائے، کیا کیا جائے، یا پھر ایک گورنمنٹ کی میڈیکل ٹیم چلی جائے زمان پارک، ان کو انسپیکٹ کر لے، ان کا ایک لحاظ سے میڈیکل چیک اپ ہو جائے. تو صبح اب پتہ نہیں پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وکیل پیش ہوں گے صبح، فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں. تو پھر کویسچن تو وہیں پہ آ کے رک گیا نا. لوگوں کو ابھی بھی خاص طور پہ PDM کے جو حلقے ہیں ان کو اس پہ ایک لحاظ سے شک و شبہات ہیں کہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہی کین موو. اچھا، ان کو یہ شک و شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ 2-3 سال سے، ہم تو خان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا فی الحال. مطلب جب آپ نواز شریف صاحب کو پروگرام کریں گے تو ان پہ بھی اپنی رائے دے دوں گا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو شکوک و شبہات ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ دراصل بیمار نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنے زخم بھی کھول کے دکھا دیے. نہیں، obviously ان کو یہ شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پلیٹلیٹس ہیں. میں نے شاید آپ کو پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ حکومت نے اپنی اسیسمنٹ کر لی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور آبویسلی کورٹ بھی شاید یہ سمجھتی ہو کہ وہ ٹھیک ہیں. کافی عرصہ گزر گیا ہے تو اب 3 ہفتے کس لیے مانگے جا رہے ہیں. ان کو یہ شاید ایک لحاظ سے یقین نہیں آ رہا خان صاحب کی جو کہانی ہے، ان کی جو پارٹی کی کہانی ہے، جو وکلاء جو پیش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا ایک وائر میڈیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح اس کو آگے لے کر جائے. باسط صاحب، قانونی معاملات کے اوپر میں نے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ میں قانونی معاملات پہ آج کم بات کروں گا. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اوور آل بڑا
ایک اس کا اظہار کیا تھا. جج صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹی وی پہ خان صاحب حشاش بشاش نظر آتے ہیں, ٹھیک نظر آتے ہیں. تو باسط صاحب آپ نے تو بڑا وہ ویلکم نہیں, لیکن آپ نے بڑا ایک وہ کیا تھا کہ یہ 12-13 جماعتیں آ گئی ہیں تو یہ صورتحال میں نے تو ویلکم نہیں کیا. میں نے تو وائبز ایسی آتی ہیں نا, آپ کی پتہ نہیں آپ کہاں سے وائبز لیتے ہیں, لیکن جس دن یہ ہوا تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, قانونی آئین کے حساب سے سب کچھ ہوا, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کا 5 ایئر ٹرم مکمل دینا چاہیے تھا. یہ میں نے کہا, اور یہ میں نے ضرور کہا کہ جو What's your opinion 10 months down the line? 10 months میں تو اس وقت بھی اس کے حق میں نہیں تھا, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو اس وقت ایک انسٹیبلٹی ہے, کیوس ہے ملک میں, اگر یہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا ایون ان ریٹروسپیکٹ میں. اور آج جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی یہی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ اس سے نکلنا مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے آج مثال کے طور پر ڈار صاحب تقریر میں کیا فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی نیشنل کمیشن ایک بنائیے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ پاکستان کی اکانومی جس آج جہاں پہ ہے یہ کیوں یہاں پہ کھڑی ہے. مطلب یہ انہوں نے نیشنل کمیشن بنانے کی تجویز پیش کی. پھر اگلے ہی مرحلے میں کہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. ایک دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ جو خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب ان کو دھمکی دے رہے ہیں, کچھ آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا چاہتی ہے یہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب. ایبسولوٹلی. تو کویسچن یہی ہے کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے. یہ سارے ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ٹیمپرری میجرز ہیں. ایک اختیار تو اسحاق ڈار صاحب کا ہے نا, اور یہ ریگریسو, یہ جو ریویو ہے جو ابھی اس وقت آپ کا سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آسان طریقہ ہے. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. ابھی بتائیں کہ آج پچھلے 4 یا 5 ماہ میں یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ریویو ہو جائے گا, 9 فروری کا اعلان کیا گیا تھا, ٹکرز چلے تھے, خبریں چلی تھیں, اور خبریں کیا چلی تھیں کہ جناب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اور اسحاق ڈار پریس کانفرنس کریں گے, پریس کانفرنس کر کے خوشخبری سنائیں گے. تو جو نہیں ہوا وہ کون اس کا ذمہ دار ہے, یہ اس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں. اور اسی دوران جو ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نواز کے لیڈر ہیں شاہد خاقان عباسی, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا مناسب نہیں ہوگا, مناسب وقت نہیں ہے. اور اسی قسم کی بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی آتی ہے. شاید ارادہ نہ بھی ہو, کیونکہ شوکت ترین صاحب کو تو ابھی تک گرفتار نہیں کیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کل پرسوں ہم بہت اس کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی, لیکن شوکت ترین صاحب تو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. تو شاید کوئی گرفتاریوں کے معاملے پہ یہ جو حکومت ہے یہ انڈیسائسو نظر آتی ہے. لگتا یہ ہے کہ جیسے مجھے تو لگتا ہے باسط صاحب ہمنگ اینڈ ہائنگ, ہاں کہ وہ ایک کریٹ کرتے ہیں, ارادہ باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہی بات لگتا ہے. بالکل ایسا ہی لگتا ہے. اور باسط صاحب جو آج خان صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بات بڑی دل کو لگنے والی بات ہے. میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں 10 مہینے میں ملک کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. خان صاحب کے دور میں جب 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی تھی, اس وقت تو ہم میڈیا میں ہم سب لوگ بہت شور مچاتے تھے, ہم کہتے تھے کہ پیٹرول بم گرا دیا. اور اب ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلہ لے لیا, 35 روپے کے اوپر ہم مشکل فیصلہ, وہی جو بوم تھا وہ مشکل فیصلہ بن گیا. دنیا میں آئل کی قیمت بھی نہیں بڑھی. ایک کمپیریزن انہوں نے دیا. آج انہوں نے کہا کہ آٹا 60 روپے تھا وہ 135 ہو گیا, گھی 380 تھا وہ 600 ہو گیا, چکن 335 تھا وہ 700-800 روپے ہو گیا, دال جو 250 کی تھی وہ 400 کی ہوگی, پیاز کی قیمت دوگنا ہو گئی, یوریا جو ہے وہ 1668 سے 3000 پہ چلا گیا, سیمنٹ جو ہے وہ 865 سے 1062 پہ بوری چلی گئی, سریا جو ہے جو اراؤنڈ 2 لاکھ ٹن جو ہے وہ ملتا تھا 3,05,000 پر چلا گیا. جو دوائیاں ہیں خاص طور پر جان بچانے والی ادویات, ان کی قلت موجود ہے. اور جو منی بجٹ ہے وہ اب مزید اس میں اضافہ کرنے والا ہے, اور 50 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. یہ سوچیں کہ جو شخص 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے, اس بیچارے کا کس طرح گزارا ہو رہا ہوگا. باسط صاحب 20 اس دن ہم نے اس کے حوالے سے بھی وہ کی تھی, یہ کہتے ہیں کہ 35,000 روپے جو ہے وہ کر دیں قیمت. کیسے کر دیں, کون کرے گا؟ جو کم از کم اجرت ہے 35,000 کرنی چاہیے, مطلب لیکن اس سے بھی کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کوئی. لیکن بہرحال آصف زرداری صاحب نے وہ کہا تھا, لیکن ٹھیک ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا 35,000 میں بھی معاملات ہو جاتے ہیں؟
اگر ایک 7 بندوں کی فیملی ہے تو آپ اپنا بجٹ دیکھ لیں کسی بھی ایک نارمل گھرانے کا. ایون اگر جو آپ نے بھی قیمتیں بتائی ہیں اگر اس حساب سے لوگ اپنی بجٹنگ کریں گھر کی تو یہ پورا ہی نہیں ہوتا 7 بندوں کے لیے. تو میں تو نہیں سمجھتا اس وقت بہرحال ایک طوفان ہے مہنگائی کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ہماری سیاست کا ایک عجب طرفہ تماشا ہے کہ الزام تراشیاں تو چلتی رہتی ہیں, اس نے کیا میں نے کیا. اب اشفاق ڈار صاحب جو ہمارے موازنہ کر رہے ہیں وہ 2013 سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے آپ سفر کر, کیونکہ مریم نواز نے بھی یہ کہا تھا کہ جو موازنہ ہوگا وہ ہمارے ان 10 مہینوں کا اور 4 سال کا نہیں ہوگا بلکہ عمران خان کے 4 سال کا اور ہمارے جو 5 سال پہلے تھے 13 سے 18 اس کا کل کو بلاول آ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ میرے نانا جب وزیر اعظم تھے اس وقت کی کہانی شروع کر دیں گے اور ان کی قیمتیں دیکھیں اس وقت میں بہت سستا تھا یہ سب کچھ, تو یہی آج بڑا مہنگا ہے. یہی دکھ بری کہانی ہے پاکستان کی, اور یہی ساری دکھ بھی ہوتا ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہمارے ایون ہمسایہ ٹھیک ہے سری لنکا میں ایک طرف ڈیفالٹ ہو ہی جائیں تو میں کہتا ہوں بہتر ہے جو یا تو ریشیڈولنگ بھی ہو جائے گی اس سے بھی آپ کے معاملات بڑھیں گے. دیکھیے 2 باتیں ہیں, جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, جب تک آپ کی انویسٹمنٹس نہیں بڑھتے آتی ہیں اس ملک میں, اور جب یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوتی, اور سرکولر ڈیٹ, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, یہ سارے وہ بیسک ڈیسیشنز ہیں جو سب ان پارٹیوں نے مل کر لینے ہیں. جب تک یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوتی نا اس وقت تک پاکستان اسی طرح ہی رہے گا. IMF کے پروگرامز آتے رہیں گے. ایکسپورٹ بڑھانا اس وقت سب سے بنیادی چیز, اور ریمیٹنسز جو کہ کمی آئی ہے اس مہینے میں جنوری میں پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 2 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے, وچ از اے سیریس پرابلم فار آل آف اس. ٹھیک ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس بارے ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان چیزوں پہ کہ ہم نے کس طرح اپنی لیبر فورس گلف کنٹریز بھجوانی ہے اور یورپین کنٹریز بھجوانی ہے. کوئی پلان نہیں ہے عیسیٰ, اصل پرابلم یہی ہے, کوئی پلان لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے جس کے تحت پارٹیز چلیں. لانگ ٹرم ویژن بھی نہیں ہے, لانگ ٹرم ویژن سامنے لانے کا ارادہ بھی نظر نہیں آتا. پوری دنیا 1.5 سال سے دم ساد کر روس اور یوکرین کشمکش اور جنگ کو اس تناظر میں دیکھ رہی ہے کہ اس کے امپیکٹ سے کیسے بچنا ہے, کس طریقے سے فوڈ انسیکیورٹی سے خود کو بچانا ہے, ہائپر انفلیشن سے خود کو بچانا ہے, جو تیل کی اشیاء, جو انرجی پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں جو ایک بڑا ہلچل آ رہا ہے اس سے کس طریقے سے خود کو بچانا ہے. اور پاکستان میں ہم حکومت کھیل رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ کھیل رہے ہیں, کس کو لگا دیں, کس کو ہٹا دیں, کس کو بنا دیں, کس کو اتار دیں. یہ ایک تماشا جو ہے وہ اس ملک میں چل رہا ہے, اور اس تماشے سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی ایفرٹ جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. پروگرام کو آج یہاں پر اختتام کریں گے, اس کا ختم کریں گے, اور کل انشاءاللہ اسی وقت پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اور امبیسڈر عبدالباسط صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.